बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, रसूल हमज़ा तौफ ने लिखा कि अगर आप माजी को पिस्तौल का निशाना बनाएंगे तो मुस्तकबिल आपको तोप का निशाना बनाएगा। हमारा अलमिया ये है कि हम माजी से कटने की कोशिश करते हैं और आज भी हमारे साथ जो ऐसी शख्सियात हमारे अहद में, हमारे दौर में मौजूद हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर अफसोस ये कि हम उनसे उस तरह से इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनसे बात करने का, उनसे सीखने का हक़ है। हमारे साथ मौजूद है बुशरा रहमान साहिबा। आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, आप नावल निगार हैं, मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं और आप सियासतदान हैं और समाजी हवालों से इनकी गुफ्तगू जो है वो लोग सुनना चाहते हैं। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम इनके साथ कुछ सेशंस करेंगे, गाहे गाहे हम आपको वो सेशंस दिखाते रहेंगे। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम इनके साथ हम करने जा रहे हैं। वेलकम टू द शो बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आने का एजाज़ बख्शा, इज़्ज़त अफजाई। और आपको लोग सुनना चाहते हैं और एक नस्ल की बुशापा आपने तरबियत की है अपने नॉवेल्स के ज़रिए। तो हम चाहिए रहे थे कि जो पहला प्रोग्राम हो, ख़ास तौर पे अमूमन ये होता है कि हम बच्चियों को बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि लड़की सीख जाए, हमारी बेटी सीख जाए, हमारी बीवी सीख जाए, लेकिन हम अपने बच्चों को शायद उस तरह से नहीं सिखाते हैं, अपने बेटों को नहीं सिखाते हैं, मर्द की उस तरह से तरबियत नहीं करते हैं। तो आज हम तरबियत और मर्द की जो तरबियत है उस पर आपसे बात करेंगे, साथ साथ आपकी भी जो प्रोफाइल है उस पर भी हम बात करते रहेंगे, चूँकि आपका एक ज़ाती तजुर्बा भी तो है ना, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि सवालात के ज़रिए लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। आप ही से शुरू करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप बहावलपुर से आपका ताल्लुक है, कैसे इजाज़त मिली, कैसे आपने फैमिली को कायल किया कि मैं अपना एतबार, अपना वक़ार कायम रखते हुए अपना किरदार अदा करूँगी? देखें, ये हर घर का एक माहौल होता है। माहौल के अंदर माँ बाप का एक कल्चर होता है। लोग बड़ी अजीब बात करते हैं आजकल, जी हमारा कल्चर क्या है, मुझे वो बेवकूफ़ लगते हैं, अहमक लगते हैं। हर शख्स का कल्चर उसकी माँ है। वाह। जिस गोद से वो निकल के आता है उस गोद से वो कल्चर पी के आता है, कल्चर खा के आता है, कल्चर ओढ़ के आता है। क्या कहना? अगर मेरी माँ इस तरह का गेटअप रखती होगी तो मैं उस तरह का गेटअप रखूंगी, और अगर मेरी माँ तहजीब से बात करती होगी तो मैं भी तहजीब से बात करूंगी। और अगर मेरी माँ ने जब मुझे चलना सिखाया होगा तो उंगली पकड़ के उसने ये कहा होगा कि बेटी पहले सीधा पाँव रखो, शाबाश, फिर उल्टा पाँव रखो, शाबाश, तो उस वक्त मेरे जहन में मेरा कल्चर घुस गया होगा। ठीक है ना? ये जो हम कहते हैं कि हम अब एक कंफ्यूज्ड कौम है, हमें पता नहीं है हमारा कल्चर क्या है, ये जुमला किस हद तक ये बस नई नस्ल के कुछ लोग हैं, जैसे नए ट्रेंड आते हैं, जैसे तंग पांचे की पतलून आ जाती है, जैसे और चीज़ें आ जाती हैं, उस तरह तंग जहनीत के लोग भी आ जाते हैं। हम कुशादा जहनीत के लोग हैं। तंग ये हैं जो हमको कैद करके रखना चाहते हैं एक दूसरे कल्चर में। ठीक है, तो हमारा कल्चर तो ये है। मैं बहावलपुर में जिस घर में पैदा हुई उस घर का कल्चर ये था कि वालिदैन ये चाहते थे कि लड़कियां और लड़के आला तालीम हासिल करें। 12 साल की उम्र में मैंने हाथ में कलम पकड़ लिया तो किसी ने मुझे मना तो नहीं किया। हमारे अब्बा जी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठ के हुक्म था कि हर हफ्ते बैठ के सब लोग किताबें पढ़ेंगे, तो हम किताबें पढ़ते थे और किताबों से हमें मोहब्बत हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। कल मैं किसी को बता रही थी कि हमारे घर का कल्चर ये था कि हम अपने अब्बा जी के सामने रेडियो पे फिल्मी गीत नहीं सुनते थे। हमारी माँ ने हमें शर्म दिलाई थी कि जब अब्बा जी घर आ जाते ने ना, रेडियो बंद कर दिया करो। हमारे अंदर वो शर्म अभी तक है। अच्छा ठीक है बुशरा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि जो नई नस्ल है जो अब ओ लेवल और ए लेवल्स करती है, वो ये कहती है कि जी आपने हमें दोस्त नहीं बनने दिया अपने वालिद का या अपनी वालदा का, या ये जो कल्चर है कि हमारे माँ बाप एक पलंग पे कभी इकट्ठे नहीं बैठते थे, ये हमारा फ़ख्र था। तो कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है आखिर, ये गैप रखने की ज़रूरत क्या है औलाद के साथ, इसको कैसे देखती हैं? वहाँ तक तो ठीक है, एक कल्चर हमसे पहले था ना, वो 16वीं-17वीं सदी का था, जब मियाँ बीवी दिन के वक्त एक दूसरे से बात, वो और कल्चर था। जब पाकिस्तान बन चुका और हम उस कल्चर की पैदावार हैं, उस कल्चर में ये बात नहीं थी। जब पाकिस्तान बन चुका था और हमारी नस्ल पैदा हो चुकी थी, तो हमारे वालिदैन ने अपने दिल में ये सोच लिया था कि कायदे आज़म ने ये मुल्क इसलिए बनाया है कि इसमें औरतों और मर्दों को बराबर तालीम दी जाएगी, यहाँ सबको खाने पीने को मिलेगा, ये खुशगवार रियासत होगी, इसमें सारा कुछ मियाना रवि के साथ होगा। वो हमारे वालिदैन ने ये सोच लिया था, इसलिए हमें पढ़ाया। ठीक है, नहीं, लेकिन जब हम बाप का खौफ कायम करते हैं, डर कायम करते हैं, तो उससे गैप तो आता है ना। देखें, बाप का डर नहीं होता, एक फासला तो आता है। देखें ना जी, बाप और औलाद अब मैं थोड़ी सी सियासी मिसाल देने लगी हूँ कि सारे लोग इलेक्शन लड़के आते हैं अपने अपने हलके से। एक वजीर आजम बनता है ना,
اور باقی سارے وزیر ہوتے ہیں. اور ہمیشہ ایک ہی وزیر اعظم بنتا ہے, وہی نہیں ہاں وہ تو بدنصیبی ہے کہ وہی بنتا ہے, لیکن بڑی مجبوری ہے, بڑی مجبوری ہے. مسئلہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے 342 نیشنل اسمبلی کے ممبر میں سے جتنے بھی جیت کے آئے ہیں ان میں سے ایک بنے گا, چاہے وہ دھوکے بازی سے بن جائے یا ویسے کلا بازی سے بن جائے. زیادہ تر کلا بازی سے بن جاتے ہیں, تو وہ بن جائے گا, ایک ہی بنے گا نا, باقی چھوٹے وزیر ہوں گے, پھر اس سے چھوٹے وزیر ہوں گے, پھر ممبر ہوں گے. ہے کہ نہیں یہ سوسائٹی میں بھی اس طرح ہے. باپ کو تو پھر بڑا ہونا ہے نا گھر کے تمام افراد میں. لیکن باپ ویسے ہی فیصلہ کیوں رکھتا ہے جیسا ہمارا وزیر اعظم اپنے ممبر سے رکھتا ہے؟ نہیں, باپ کا وزیر اعظم سے نہ آپ مقابلہ کریں. وزیر اعظم تو ساری غیر سیاسی حرکتیں کرتا ہے, اور وہ مطلب وہ تو جابرانہ اور آمرانہ قسم کا ایسے باپ نہیں ہیں. باپ اتنا خوفزدہ نہیں کرتا, مگر مجھے دبدبے والا باپ اچھا لگتا ہے. اب گریجولی چیزیں بدل گئی ہیں. مطلب جیسے میرے ابا جی تھے ویسے میرے بچوں کے ابا جی نہیں تھے, بلکہ کچھ تھے. میرا خاوند بھی ویسا ہی ابا جی تھا جیسے میرے ابا جی تھے. لیکن میرے بچے جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں, وہ پاپا والے پاپا ہیں, اور وہ لیکن تہذیب کے اندر کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے لپٹ جائیں اپنے باپ سے, ضد کریں اپنے باپ سے, لڑائی کریں اپنے باپ سے, آپ نے یہ کیوں نہیں دیا, یہ کیوں نہیں دیا. باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے, بیٹوں سے بھی بہت محبت ہوتی ہے, لیکن بیٹوں سے وہ فاصلہ اس لیے رکھتا ہے کہ ہر باپ کو اپنا بیٹا ہمیشہ نالائق لگتا ہے. یہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں, تو چاروں کی میں نے تربیت کی ہے, تو اس میں دیکھا ہے کہ باپ بیٹوں سے کیوں فاصلہ رکھتا ہے اور ماں بیٹے کے قریب کیوں ہو جاتی ہے. باپ اس لیے شروع سے ہی بیٹے سے فاصلہ از خود بنا لیتا ہے کہ یہ تو نالائق ہے, کیونکہ اس کو اپنی نالائقی یاد آتی ہے. وہ جو 14 15 16 سال کی عمر میں جیسا تھا نا, جیسی حرکتیں کرتا تھا, وہ امیوز کر اور زیوم کر لیتا ہے کہ یہ بھی ایسے کرتا ہوگا. حالانکہ ضروری نہیں کہ بیٹا ایسے کرے ہو. وہ کتنے گیا سے, کیوں گیا سے, ان نالائق نے پاس نہیں ہونا, انہیں یہ کرنا ہے. یہ روایتی باتیں اب لڑکے سنتے ہیں اور نہیں بھی سنتے, لیکن ماں اس کے اوپر ہمیشہ پوچھا مارتی رہتی ہے, نہیں ہو گیا سی, وہ پڑھ کے آیا, وہ یہ ہوا وہ ہوا. یہ چیزیں نیچرل ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں دوسری دنیا میں جس کی ریس آپ کر رہے ہیں وہ واپس ہماری دنیا کی طرف آ رہے ہیں. اس میں اس نے کہا مسٹر بل اپنے باپ کو جا کے کہا, تمہیں میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے. میں پسند نہیں کرتی کہ میرا بیٹا جا کے مسٹر رحمان تم نے یہ کیوں کہا, میں نہیں یہ پسند کرتی. وہ اس کو ابو جی ہی کہے, یہ میرا دل چاہتا ہے. لیکن اگر آپ وہ اس کے مناسب کے مطابق نہیں رکھیں گے. دیکھو میں جاپان میں گئی, میں آپ کو بتاتی ہوں, بڑی قدیم تہذیب ہے جاپان کی. تو مجھے انہوں نے اپنے گھر میں بلا لیا ہمیں. میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کا شوہر بولتا تھا, ان کے بہت سے رشتہ دار بھی تھے, بہنیں بھائی, وہ سب کم لوگوں کو گھر میں بلاتے ہیں, لیکن ہمیں بلا لیا. تو جب اس کا شوہر بولتا تھا نا, جب بڑا, سارے چپ بیٹھے رہتے تھے. جب وہ اپنی بات ختم کر کے اشارہ دیتا تھا تو بیوی بولتی تھی, بچے بالکل نہیں بولتے تھے. بعد میں نے ان سے پوچھا ایز اے رائٹر, یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے, جب بڑا بول رہا ہو تو چھوٹے نہیں بولتے, اور اسی طرح دفتر میں جب باس بول رہا ہو تو باقی انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اشارہ دے. تو اس وقت وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہے. کیا ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ سکرٹس بھی وہ پہنتے ہیں, بکنی بھی وہ پہنتے ہیں, ساحل پر بھی وہ جاتے ہیں, مگر سسٹم وہ ہے. تو آپ سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں چاہتا. میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ بہت سارے حلقے یہ بات کرتے ہیں, جو سوال کرتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے جانے دینا چاہتے ہیں. گھر ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں سے تم کیا کرتے ہو؟ باپ کو تم نفی کرنا چاہتے ہو کہ ماں کو نفی کرنا چاہتے ہو, یا ان کو بچے پیدا کرنے کی سزا دینا چاہتے ہو؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے بشاپا, اور ہم جو سیشنز آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ انہی موضوعات پہ کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں بریک سے واپس آؤں, پھر یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو یہ سکھایا کہ گھر اول ہے, اب مائیں سکھاتی ہیں کہ کریئر جو ہے وہ اول ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ کریئر اول ہوتا ہے یا فیملی اول ہے, اور اگر دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرنا ہے تو کیسے قائم کرنا ہے, ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن ہے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بشرا رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا رحمان صاحبہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بشرا وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کی نسل کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ گھر افضل ہے, پرائرٹی ہے. اب کہتے ہیں کہ میری ایک اپنی شخصیت ہے, اس کا اظہار بہت ضروری ہے, اس کا کتھارسس بہت ضروری ہے, اور گھر ٹھیک ہے لیکن جو کریئر ہے وہ زیادہ افضل ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ دیکھیں نا, آج عورت کو وہ آزادی ہے جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی.
چھوٹی سی بات ہے جو میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتائی. جب میں نے ماسٹرز کر لیا ماس کمیونیکیشن میں کیا میں نے, اور مجھے نوکریوں کی بہت آفرز بھی اس زمانے میں آنے لگ گئیں, کیونکہ کوئی میں ہڑپے کی کھدائی تو نہیں نکلی نا, میں تو ادھر کی اتنی قدیم نہیں ہوں. تو میری امی نے مجھے کہا کہ نہیں, تمہاری پہلے شادی ہوگی, تم اپنے شوہر کے گھر جاؤ, اگر وہ تمہیں اجازت دے تو تم نوکری کر لینا, اگر وہ اجازت دے تو نہ کرنا. ٹھیک ہے بشرا, اس کو آپ کانٹینیو, میرے سے ایک سوال اسی میں شامل کر لیں, آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. یہی جو رویہ ہے اس کو اب میل شوونسٹ کہا جاتا ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جابر ہیں, آپ دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں, آپ پروگریسو نہیں ہیں, عورت کو بند کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو خود اتنی آزادی ہے مرد کو, تو عورت کیوں یہ سوچے؟ یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دو انتہاؤں میں رہتے ہیں نا. یا تو ہم نے عورت کو بند کر دیا دیواروں کے پیچھے, تو یا تو اس کو برقعے میں ہم نے شٹل کاک برقعے میں بند کر دیا, اور یا بالکل ہم نے تالا لگا دیے, اور یا اب ہم نے اس کو اتنی کھل دے گی ہے کہ بپھری ہوئی موج واپس ہی نہیں آتی. ہر موج اس موج کے پیچھے جا رہی ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے خلا ہے, آگے کچھ نہیں ہے, آگے کچھ نہیں ہے. یہ بھی مرد نے, باپ نے اجازت دی تو اس نے اتنی تعلیم حاصل کی, شوہر نے اجازت دی تو وہ نوکری کرنے کے لیے نکل پڑی, دونوں نے مل کے گھر کو چلایا. تو ایسا تو نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے میں اجازت کیوں لوں, اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے اس کی وجہ, یہ ہے کہ ایک بڑی پیاری سی بات مجھے یاد آ گئی ہے. میں اوسلے گئی ہوئی تھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آ کے آپ عورت کے حقوق پہ وہاں ان کی یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیں سورہ نساء کے حوالے سے. تو میں کوئی زیادہ تو نہیں عالمہ فاضلہ, لیکن میں نے سوچا کہ اب اس وقت ہماری عزت کا سوال ہے. تو وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ٹرکش لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے مرد اور عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی تو وہ انگلش بول لیتی تھی تھوڑی تھوڑی, ورنہ وہ تو نارویجن زبان تمہیں پتہ ہے. تو مجھے اٹھ کے اس نے یہ سوال کیا کہ میں سورہ نساء میں بلیو کیوں کروں. اچھا. She said, I'm a Muslim girl from Turkey. I don't believe in سورہ نساء. مجھے کہا کہ میں مسلمان ہوں, اور اس نے نام بھی بتایا, اور اس نے کہا میں کیوں اس کو اوبے کروں, میں اپنے شوہر کو اوبے کیوں کروں, وہ مجھے کیوں نہ اوبے کرے. یہی سوال اٹھاتے ہیں یہ سوال اس نے اس وقت ویمن لب والے خاص طور میں دیکھیں نا, میں عالم تو کوئی ہوں نہیں, میں تو ایک پریکٹیکل قسم کی عورت ہوں. پہلے اپنی ماں کو دیکھا, نانی کو دیکھا, اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, اور میں نوجوان لڑکیوں کو دیکھتی ہوں. میں نے اس کو یہ کہا کہ جب دو آدمی اپنے گھر کی ابتدا کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, اب تو ماں باپ نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ سب لڑکیاں اور سب لڑکے اپنی مرضی کی شادی کر رہے ہیں. بیشتر اور اتنی اچھی بات ہے کہ اس جگہ پہ, ورکنگ پلیس پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کوئی منع نہیں کرتا. اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے. یہ جو جہیز کا اور گندگی قسم کی باتیں تھیں یہ ختم ہو گئیں کہ لڑکی لڑکا پسند سے شادی, یہ جہاں تک تو آئے نا. لیکن جب آپ ایک گھر میں ابتدا کر رہے ہیں, تو جب آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی بھی جا رہے ہوں تو ایک کو اپنا لیڈر بنا لیں, کتنی بڑی بات ہے. جب 2 لوگ گھر کی ابتدا کر رہے ہیں اور پھر 2 سے 4 ہوتے ہیں, تو 4 آدمی کو اپنا لیڈر نہیں کسی کو بنانا, نہیں بنانا, کسی کو آگے نہیں رکھنا. قرآن قوامون بھی کہتا ہے. جی قوامون. ہاں, اگر تو عورت نوکری کرتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتی تو مرد کو اپنا لیڈر تو بنا, آگے تو کر. اب اگر عورت نوکری کرتی ہے تو وہ بھی لیڈر ہو سکتی ہے. دیکھیں جی, لڑکیاں آج کل ملازمت کر رہی ہیں. ہماری جو پچھلی حکومت تھی اس میں خاص طور پہ کہا گیا تھا اب CSS اتنی لڑکیاں کر رہی ہیں, فیلڈ میں ماشاءاللہ اتنی لڑکیاں ہیں, لڑکیاں اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بھی ہیں لڑکیاں. لڑکی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. عورت نے جو صدیوں سے سپریشن کا شکار تھی باہر نکلی ہے, تو اس نے ثابت کیا ہے کہ میں مرد سے بھی اچھا کام کر سکتی ہوں. خود میرے بچوں کے دفاتر میں لڑکیاں ملازم ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں لیڈر پھر بھی گھر کا دیکھیں, میں لڑکیوں کی ملازمت کے خلاف نہیں ہوں. میں یہاں سے بات شروع کرتی ہوں. بھائی مجھے یہ بتاؤ, ایک میان میں 2 تلواریں تم گھسا سکتے ہو کبھی؟ ایک میان ایک ہی تلوار کے لیے ہوتی ہے. عورت ہوتی ہے اور مرد ہوتا ہے. 2 باتیں ہیں جو آج کی عورت کو پریشان کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ جاتی ہے اور اس کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے تو وہ کام کرتی ہے, تو وہ کہتی ہے یہ مرد میرے آگے سر جھکائے. بھائی وہ کیوں تمہارے آگے سر جھکائے, وہ بھی تو کما رہا ہے. تمہیں اس نے اجازت دی ہے بڑی خوبصورت زندگی گزارنے کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقابلے پہ آؤ. محبت کا مطلب مقابلہ نہیں ہوتا. مطلب وہ گھر میں ابو ہے, تھوڑا سا اس کو اپنے سے آگے رکھو, اور اگر اجازت لو اس سے کہ میں نوکری کر لوں, دیتا ہے اجازت تو چلی جاؤ, نہیں دیتا تو انتظار کر لو. اس کے اوپر بے شک لڑکیاں رات کو فون کر کے مجھے گالیاں دیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 یا 4 آدمی والے گھر میں
ایک تو آگے ہوگا نا, وہ ایک تو لیڈر ہوگا نا, ایک نے تو کمان سنبھالنی ہے نا. جب مصیبت پڑتی ہے تو وہی کام آتا ہے نا. چاہے سارے بال بچے نوکریاں کرتے ہوں, باپ کو کیا حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بہت اچھے جابز مل رہے ہیں. مثلا میں یہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہی ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم باہر بڑی ترقی یافتہ قوم نظر آتے ہیں, لیکن وسیع بات اتنی ہے کہ گھر کے باہر کی زندگی اور ہے اور گھر کے اندر کی زندگی اور ہے. اچھا, عورت زیادہ شک کرتی ہے وشا آپا کہ مرد؟ دونوں برابر کا کرتے ہیں. جلدی سے عورت مرد کی بات کرتی ہے ایسے. وہ جی مرد تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ شیشہ کیوں ویکھ رہی سے ویکھ وہ شیشے سے بھی شک کرنے لگ جاتا ہے. واقعی؟ ہاں, وہ بڑی نہیں تو ہمارے پر بھی تو ہوتا ہے, پرفیوم کیوں لایا, کل کا نہیں لایا. جس وقت وہ باہر سے ہنستے ہوئے آئے تھے کہندے کنوں مل کے آئی ہیں. نہیں تو مرد پہ نہیں ہوتا ہے پرفیوم کل تے نہیں لایا سی, آج کیوں لا رہے ہو. ہاں, تو مرد تو لگاتے ہی اس لیے کسی کو سنگاتا ہے وہ جاتا. میری بات سن, مرد ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا. اچھا, ہاں, ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا. اللہ نے اس کو ہیرا پھیری کے لیے بنایا ہے بھائی. اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب سا پرزہ لگا دیا, ادھر سے بھی دیکھتا ہے ادھر سے بھی دیکھتا ہے, بغل میں بھی خوبصورت ہے, آنے والی کو بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے, بس دیکھتا ہے, آگے کچھ نہیں کرتا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور مصنف, شاعرہ, ناول نگار اور کالم نویس اور سیاستدان بشرا رحمان صاحبہ. بات ہو رہی تھی کہ مرد زیادہ شک کرتا ہے یا عورت, اس نقطے پہ ہم تھے جب بریک پہ گئے تھے. دیکھیں جی, شک دونوں برابر کا کرتے ہیں. میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا کہ جو شک نہ کرتا ہو. بیوی خوبصورت ہو, جوان ہو, تھوڑی سی اس کی گندی بوتھی ہو, پھر اور بھی شک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کنوں مل کے آئی ہیں, کی کر کے آئی ہیں, کپڑے کیوں ہو جے پائے نے. بیوی بھی شک کرتی ہے, بیوی کے شک کرنے کا انداز اور ہے. وہ تو تانے مار دیں دی. ہاں, تو تانا بھی نہیں کھا سکتا ہو. یہ کیا بات ہوئی مجھے؟ یہ بھی کوئی بات ہے. اچھا, تو وہ جو ہے نا شک دونوں کرتے ہیں بھائی, شک دونوں کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ اچھا, یہ تانے میں نے جو مارتی ہیں خواتین, یہ کتنا آپ سمجھتی ہیں اس سے زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ مرد بیچارہ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ غلط ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تانے دینے سے مرد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تانے دینے سے اور بھی بھرتا ہے, اور بھی بھاگتا ہے, اور بھی جاتا ہے, کہتا ہے کل چڑھ جاتا ہے. ہاں, کل تانا دے لیا سے میرا کی کر لیا سی, آج پھر دے لیا. تو وہ تانے دانے سے بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اب جب آپ جا کے دنیا بھر کی کتابیں انگریزی میں پڑھ لیں, اسی میں بھی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ جب انگلش میں پڑھ لیتی ہیں تو اس کو مانتی ہیں, جب ہم اردو میں بتائیں تو اس کو نہیں مانتی. بات میں آپ سے وہاں میں نے وہاں بات چھوڑی تھی, میں اس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ٹرکش لڑکی تھی نا, اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, تو میں نے اس کو کہا, اب یہاں میں پورا نہیں دہراتی, مگر میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر تمہیں کسی مرد سے محبت ہو جائے اور تم اس سے شادی کر لو تو تم اس سے کیا توقع رکھتی ہو؟ میں نے کہا, اس نے کہا میں اس سے توقع رکھتی ہوں کہ وہ ہر کام میری مرضی کے مطابق کرے, سب کچھ میری مرضی کے مطابق کرے, کیونکہ میں نے اس سے محبت کی ہے. تو میں نے کہا اگر وہ بھی یہی توقع رکھے کہ تم سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کرو کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ محبت کی ہے, تو حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگ گئی. میں نے اس کو کہا, پیاری بیٹی, محبت کیا ہے؟ محبت تابعداری ہے. واہ, وہ جس کی نہ بھی آپ کو ہاں لگے. محبت تابعداری ہے, محبت سرشاری ہے. سر جھکانے کو محبت کہتے ہیں, سر اٹھانے کو محبت نہیں کہتے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عورت ہی اس کو فالو کرے, مرد بھی. مرد کو محبت ہے تو وہ اس کی بری عادتوں کو برداشت کرے گا, بیکاز وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. تو میں نے کہا جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم اس سے کہتے ہو کہ میری مرضی سے اٹھو, میری مرضی سے سو, میری مرضی سے کھاؤ, میری مرضی سے پیو, میری مرضی کا کپڑا پہنو. خاص طور سے مرد عورتوں سے کہتے ہیں میں نے یہ رنگ پسند نہیں گا, آئندہ میں نے اس رنگ چ نہ نظر آئی. اچھا, تو کہ میری مرضی کے کپڑے پہنو, وہ کہتا ہے, بیوی سے کہہ دیتا ہے پھر گونگلو نہ پکائی, میں نے پسند نہیں گئے, تو وہ بیچاری گھر سے گونگلو ہی نکال دیتی ہے, بلکہ ملک سے ہی نکال دیتی ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے, بس چلے تو وہ نکال دے. تو ایسے ہے. میں نے اس عورت سے کہا کہ تم تو محبت کا مطلب نہیں جانتی ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں تو کیسے کرتے ہیں؟ the way he likes it. جیسے اس نے کہا ہے مجھ سے محبت کرو, ہم ویسے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ الگ صبح اٹھو, ٹھنڈے موسم میں سخت گرم بستر سے اٹھ کے وضو کر کے کھڑا ہو جا اگر تم مجھ سے عشق کرتا ہے.
تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ربا ساری دنیا سو رہی ہے، میں تیرے عشق میں کھڑا ہوں، تو قبول کر لے، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں روزہ رکھو، سخت گرمی میں روزہ رکھ، ہے نا محبت کا پہلا امتحان روزہ. کیسی تمانیت ہوتی ہے پھر اس کو کر کے، یہ محبت کا پہلا. میں نے اس لڑکی سے کہا کیوں روزہ رکھیں؟ ہم نے کوئی اس کو خط لکھا ہے رب کو؟ ہم نے کوئی اس کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیں کیا دے گا؟ نہیں، اس کو مانا ہے، اس کو مانا ہے دل سے اور جان سے اور غیب سے. تو اس نے کہا یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے. 2000 چیزیں تیرے آگے پڑی ہوں گی، پر تو ان کو اس لیے نہیں کھائے گا کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے اور تو اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے. تو میں اپنے وجود میں کہتی ہوں کہ تیری محبت میں ربا مر جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں جب تک روزہ نہیں کھلے گا. تو میں نے اس بچی سے کہا محبت کرنے کا ڈھنگ ہے کہ تم اس کو مانو، اس کی مانو. میں کہہ رہی ہوں اس کو مانو، اس کی مانو جس سے محبت کرتے ہو، پھر اپنا آپ منواؤ. یہ جو اب سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی وجہ آپ والا کہ زندگی مختصر ہے، جوانی اس سے مختصر ہے، یہ ابتدائی سال جو ہے یہ بھی ہم اپنی طرح کیوں نہ گزاریں، اس کو کیسے دیکھیں نا یہ سب کو بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں یہ سب کو کرنا پڑتا ہے. یہ بات جو آج ہم اپنی بیٹیوں کو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلواتے ہیں، تعلیم بھی دلوا رہے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جتنی میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تم آج اعلان کر دو کہ اگلے پروگرام میں وہ تمام بچیاں آئیں، لڑکیاں آئیں شادی شدہ جو اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتی ہیں. میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، تم یہاں 200 لڑکیاں بلا لو، 400 میرے سامنے بٹھا دو کہ یہ لڑکیاں کہیں کہ ہم کامیاب ازدواجی زندگی گزاری ہیں، اینڈ وی آر ورکنگ وومن آلسو. وہ کام بھی کر رہی ہیں ازدواجی. تو اس میں سے سب لڑکیاں خود 50% بدلی ہوں گی تو گھر چل رہا ہوگا. خامد تو بدلتا ہی نہیں ہے، وہ بدل جاتی ہیں، وہ تھوڑا سا بدل جاتی ہیں، ڈانٹ باہر سے بھی کھا لیتی ہیں، اندر سے بھی کھا لیتی ہیں، ہاں، اور سر کو بھی جھکا لیتی ہیں اور بتاتی بھی نہیں کسی کو. تو مجھے ایک بچی نے کہا، ایسے ہی ٹی وی پروگرام بڑے مزے کے ہو رہے تھے، تو بھئی وہ رونے لگ گئی پروگرام کے دوران، وہ ایسے ہی وہ بیہائنڈ دا سین تھی. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے یہ مسئلہ ہے. اچھا بشرا، یہ واقعہ ہم بریک سے واپس آ کے آپ سے یہیں سے کنٹینیو کریں. تو مجھے ستاتا ہی رہے گا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، بہت اہم سوالات کرتے ہیں. واقعہ بھی یہیں سے سنیں گے بشاپا سے جہاں سے اس کی کڑی ٹوٹی. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا رحمان صاحبہ، اور مزے کی باتیں ان سے ہو رہی ہیں. یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بشرا، وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. تو وہ بچی ایک تھی، اس کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ رونے لگ گئی پروگرام کے دوران. میں نے باہر نکل کے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا میاں جو ہے وہ اخبار میں ہے، میں یہاں ٹی وی میں کام کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ. میرا ایک بیٹا ہے، وہ میں اپنی ساس کے پاس چھوڑ کے آتی ہوں، 1 سال کا ہے. صبح روز ہماری ناشتے پہ لڑائی ہوتی ہے. وہ مجھے موٹر سائیکل پہ چھوڑنے آتا ہے، ہمارا منہ پھولا ہوا. وہ کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہتی ہے یہ نا جب باتھ روم سے آتا ہے تو گیلا تولیہ بستر پہ پھینک دیتا ہے. سارے مرد گیلے تولیے بستر پہ پھینک. اچھا نہیں، اور میرے جیسے جو تولیہ وہیں سے رکھ کے پھر اسے کہتے ہیں نا وہ دیتے کلی تے ٹنگ. اچھا تو اپنی تعریفہ نہ کرتا رہو. یہ تو میں تیری بیوی نو ملا تے پوچھا نا کہ انہوں نے کتنا ٹھیک کیتا ہے، بڑا چلاک آدمی ہے. اچھا تو وہ کہنے لگی تو یہ تو نہیں، میں واقعی کلی تے ٹنگنا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پہ ہماری سنیں، سردی کا موسم ہے، رضائی کے اوپر وہ گیلا تولیہ پھینک کے چلا جاتا ہے. ہم سارے راستے کر لڑتے آتے ہیں، رات ہو جاتی ہے. میں نے اس کو کہا پیاری بیٹی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ویسے اپنی بات بتانی نہیں چاہیے، مگر اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا بتا دیتی ہوں. جب میری شادی ہوئی نا تو بڑی نازک، کومل، آئیڈیلسٹک، شیشے کی بنی ہوئی، ایسے ویسے جیسے ساری لڑکیاں ہوتی ہیں. میں بھی سمجھتی میں پتہ نہیں کیا شے ہوں. وہ تو ادھر آ کے پتہ لگتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے میاں کو عادت تھی کہ وہ اس میں سے وضو کر کے نکلتے یا منہ دھو کے ننگے پاؤں آ جاتے تھے کمرے میں. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ ننگے پاؤں دھو کے ننگے پاؤں آ کے بستر بیٹھ جاتے ہیں. تو شروع میں جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں بھائی تسی اس طرح نہ کریا کرو، یہ چادر خراب ہو گئی ہے، وہ لڑائیاں شڑائیں. ایک دن میں نے سوچا، میں نے اس لڑکی کو بتایا. ایک دن میں اس وقت ہمارے زمانے میں بازار میں دور جایا کر، تو میں بازار سے گئی اور میں، آپ یقین کریں، میں 6 جوڑے چپل کے لائی. 6 جوڑے. اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ 2 غسل خانے کے آگے رکھے، 2 بیڈ کے آگے ایک جوڑا وہاں رکھا، ایک ڈریسنگ روم کے آگے رکھا، ایک جوڑا ادھر رکھا، چاروں طرف. جب میرے میاں آئے تو حیران ہو گئے، کہنے ایک ہی نے کیتا ہے؟ میں کیتا ہے. کہتے تیرا خیال ہے میں پا لاں گا؟ مجھے کہتے ہیں تیرا خیال ہے میں پا لاں گا؟ میں کہ نہیں، میں نے پتا ہے تسی نہیں پاؤ گے. تو پھر تو کیوں رکھے نے؟ میں بڑی خوشی واسطے رکھتے ہیں. لوگ یہ نہ کہنے دے گھر چپلیاں ہی نہیں گیا. آپ یقین کیجئے تیسرے دن
मेरा मियाँ स्लीपर पहनने लग गया। तीसरे दिन वो खुद ही स्लीपर पहन के आ गए। उसके बाद आज इतने सालों के बाद, 40 बरस के बाद ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये मेरी पहली अचीवमेंट थी कि मैं एतराज़ नहीं करूँगी, मैं वो कर दूँगी, ताकि उसको आदमी के अंदर एहसास होता है। आदमी बेहिस नहीं होता, आदमी मोहब्बत करने वाला होता है। उस औरत का एहसास होता है उसके अंदर। उसने कहा इतनी थोड़ी सी बात पे मैं इसको तकलीफ़ दे रहा हूँ और ये इतने ज़्यादा नाजुक ख्यालात की औरत है और मैं बिस्तर की चादर गंदी करता हूँ। तो उन्होंने जी वो स्लीपर पहनना शुरू कर दिया। और ये बात अपने दोस्तों को बताते थे, मैं नहीं बताती थी। मैंने ये बात उस बच्ची को बताई, छोटी सी बात करके कह रही हूँ। वो बच्ची हैरान होकर मुझे देखती रही। फिर वो मुझे 1 महीने के बाद मिली और मैंने जब भी उसने मुझे डाली और कहती है बाजी तुसी मेरी ज़िंदगी बचा ली है। मैंने क्या हुआ है? कहती है मैंने कहा तू ऐसा क्या कर, लड़ा ना कर। जो ही वो तौलिया फेंके, वो अब जान के फेंकता है क्योंकि तू इसके चिढ़ती है, वो फेंकता है। तू उठा के उसको बाहर रस्सी पे डाल देना, शाम को उसको कुछ ना कहना और बिस्तर ठीक करके चली जाना। उसने कहा बाजी मैंने 8 दिन किया, नाश्ता भी हमारा ठीक होने लगा, बच्चा भी मेरा नहीं था रोता, मैं माँ के पास छोड़ के आ रही थी। बाजी जी 8 दिन के बाद मेरे मियाँ ने खुद तौलिया रस्सी पे डालना शुरू कर। वाह, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है, ये औरत की जीत है। उसको कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन उस औरत को, ये आखिरी बात मैं अपनी बच्चियों से कह रही हूँ, उस मर्द को जीतना है, उस मर्द को हारना नहीं। और हारती औरत लड़ाई में है और सब्र में उसको जीत लेती। वाह, क्या कहने, क्या कहने। तो फिर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। नाज़रीन, ये था आज का शो। और जैसे कि बुशरा साहबा कह रही थी कि रिश्तों को जीतने के लिए कुछ ना कुछ हारना पड़ता है, यकीनन चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। और बहुत कुछ अपना वक्त, टाइम और खुशियाँ जो हैं वो इन्वेस्ट करना पड़ती हैं।